बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 21 जून है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत वीगो डालों वालों से परेशान है। ये वीगो डाले वाले करते क्या हैं? और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कौन से वीगो डाले वालों का जिक्र किया। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर इस्टेब्लिशमेंट का अडियाला के लिए पैगाम ये भी आपको बताएंगे, और कौन कौन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त राब्ते कर रहा है, कौन मिलता है, कौन इकरार करता है, कौन इनकार करता है, और किस किस्म की सियासत हो रही है। क्या ये बड़े फौजी ट्रक की बत्ती है? दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे, और फिर हुकूमत का PTI से राब्ता और अमेरिका का सरेंडर, और दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि खबरें जो आ रही हैं, अब तक ईरान जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है, और अमेरिका की हार की बड़ी वजह क्या है, नेतन्याहू और नेतन्याहू ने किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। दोस्तों, ये भी एक पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था कि जितने भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, ये सारा पैसा हम स्किल सेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ये प्लेटफॉर्म्स फंड करते हैं, आपके ताउन से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। बच्चों को हुनर देना, और वो किसी अगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो ज़रूर इसमें आप जाकर सपोर्ट करें। व्यूअर्स, जो सबसे पहली खबर है जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का बार बार खेल शुरू होता है, और पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, और इनके जो एलामिये हैं बंद कमरों की मीटिंग्स के, वो हमें ये बताते हैं कि बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक लाएमल तैयार किया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये 3 साल से आप क्या कर रहे थे, 3 सालों में कौन सी हिकमत अमली आपने तय की? तो वो अली मीन गंडापुर, जो अली मीन गंडापुर से नफरत करते हैं या उनके मुखालफीन हैं, वो कहते हैं जी अली मीन गंडापुर ने बेड़ा गर्क कर दिया। और जो मौजूदा हुकूमत के नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने जिनको मैंडेट दिया था ये कुछ करते नहीं है, जिसमें 35 का एक टोला भी सामने आया, लेकिन जब मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ से सिर्फ 6-7 लोग निकले। और जिस मीटिंग का वो बार बार हवाला देते रहे कि हम मिलेंगे, हमने बैरिस्टर गौहर से मिले, हम सोहेल अफरीदी से मिले, हम बाकी लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हुई, वहाँ पर वजारतों की, वहाँ पर काबीना में शामिल क्यों नहीं किया जाता, इस किस्म की बातें हुई। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल इस वक्त सिचुएशन है। आप किसी से पूछ लें, एक उन्होंने एक और जुमला और सीख लिया है, तहरीक क्यों नहीं चलाते, ये फैसला अचकज़ई ने करना है। अच्छा, निकलोगे कब? अचकज़ई साहब बताएंगे। मुज़ाकरात की बात अचकज़ई, इमरान खान ने अचकज़ई को कहा है, हमसे आप मत पूछें। अच्छा, सुहेल अफरीदी से लेकर पार्टी का जो छोटे से छोटा ओहदेदार भी है ना, जो इस कबीले में शामिल है, वो भी अब यही बात कर रहे हैं। जो मुखालफीन है सुहेल अफरीदी के, वो कहते हैं कि निकलते नहीं हैं, वो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। और जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो अचकज़ई साहब की तरफ जो है वो इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप उनसे पूछें। बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी ने तो खैर बरमला कहा कि हमारे जो मौजूज़ीन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक के हवाले से ये चल रहा है। अब दोस्तों, आ जाते हैं पाकिस्तान की हुकूमत। तहरीक इंसाफ तो कुछ कर नहीं रही, तो हुकूमत कैसे करेगी? अब पिछले 3-4 दिनों से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब उठकर सीट पर गए, बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया, असद कैसर लीड करते हुए एक वफ्द को चले गए औरंगज़ेब साहब के पास, और अचकज़ई साहब से हाथ मिलाकर उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। फिर राजा बिशारत को, राजा परवेज़ अशरफ को बुला लिया, बाकी लोगों को बुला लिया। तो ये आपको एक मंजर जो दिखाया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तान की कौम को पिछले 3 वर्षों से लगाया हुआ है, और इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। दोस्तों, हुकूमत और PTI के दरमियान राब्तों की खबरें भी अब तेज़ हो रही हैं। इन राब्तों के अंदर इमरान खान की रिहाई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जब हुकूमत मिलती है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेटीज़ में वापस आ जाएं, और जब ये पास बैठते हैं एक दूसरे के, तो आपको इमरान खान माइनस दीगर अमूर के ऊपर ये बात करते हुए नजर आएंगे। आज बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की है, वो अफरीदी साहब जिनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया, ठीक है आप बुला लें, वापस कर लें, लेकिन जो असल एजेंडा था उस पर बात नहीं होती। दोस्तों, ये जो एक टाइम लाइन है मुज़ाकरात जो खेल खेला जा रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुज़ाकरात की ऑफ़र दी,
وہ پارلیمنٹ میں خطاب بھی کرتے ہیں، پاس جا کر سلام بھی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان رابطے ہوئے اس کے بعد خبر ہے کہ تحریک انصاف میں مذاکرات کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے، مذاکرات کا پروسیس آگے بڑھایا جائے، جبکہ دوسرا مذاکرات کو بھی عمران خان سے مشروط کرتا ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ محمود اچکزئی اسپیکر سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ تقریر وغیرہ کرتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوتی اور آن ایئر بھی نہیں ہوتی، اور اسپیکر اس کا نوٹس نہیں دیتے۔ آپ نے وہ جو افریدی صاحب کی رکنیت کو اس لیے معطل کیا کہ وہ سٹاف کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ ایک بندے کی مینڈیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس کی تقریر نہیں چلائی جاتی۔ وہ جو کہا کرتے تھے اچکزئی صاحب کہ یار یہ حوالدار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور الیکشن سے پہلے جب یہ ملنے کے لیے گئے تو جو ان کے الفاظ ہیں وہ بھی آج پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے، لوگوں کی یادداشتوں کا حصہ ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ تو یہ مذاکرات یہاں سے نہیں ہوں گے دوستو، یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ دینا کہ ہم عمران خان کو رہا کر رہے ہیں، تب بھی وہ رہا نہیں ہوگا۔ ان کی یہ اوقات ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے بڑوں سے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نوٹیفیکیشن کا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ 3 دن لندن میں ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے اور پھر آپ فیصلہ کریں گے۔ یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ تھا۔ نظام کو پتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آج دیکھیں وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتقام لے گا۔ یہ جتنے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو وہ باہر آ کر کسی کو نہیں چھوڑے گا، جس کے اوپر ایک مقدمہ بنا وہ 200 مقدمے بنائے گا، 300 مقدمات جن کے اوپر بنے وہ 3000 مقدمات بنائیں۔ اسی قسم کی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں نا۔ یہ انسیکیورٹیز ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کے ذریعے یا پھر نون لیگ کے جو پرو صحافی ہیں ان کے ذریعے خبریں باہر لائی جاتی ہیں۔ دوسرا تحریک انصاف کے کچھ رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کا مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دیا، اس لیے ان کا مذاکرات کو آگے بڑھانا جو ہے ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ آج کافی دوستوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے تو ذرا ہمیں بتائیں، تو میں نے یہ تمام پوائنٹس اسی تناظر میں تیار کیے تھے، اور انٹرنل جو رفٹس ہیں وہ اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں کے اندر نظر آئیں گی، اور خان صاحب کی رہائی سے جڑے فیصلے جو نہیں کیے جاتے۔ دوستو تحریک انصاف کے 35 کے قریب ارکان تھے جو ناراض ہو کر بیٹھے۔ اب وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے، میں نے پشاور میں 2-3 لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ، بیرسٹر گوہر اور باقی قائدین سے ملیں، کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی 6 سے 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ہی آسان ہے، آپ کسی بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ کہیں کہ تم اپنے اصل سے پیچھے ہٹ گئے، تمہارا مینڈیٹ اس سے غداری تم نے کی ہے، لیکن جب ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ علیمہ خان منگل، پاکستان تحریک انصاف جمعرات، یہ 35 کے 35 جائے نا جمعرات کو، چلیں چھوڑیں اگر آپ نے علیمہ خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا جا کے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کی صحیح طرح سے نمائندگی نہیں کر رہی اور آپ زیادہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں، تو جائیں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ پاکستان کی عوام کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ سر نکلا وہاں سے مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہاں سے مسئلہ نکلا کہ کابینہ میں ہمیں تم کیوں شامل نہیں کرتے؟ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا سپورٹ کرو گے، ووٹ دو گے تو ہم تمہیں نوازیں گے۔ کسی کو ہیلی کاپٹر کی خواہش ہے، کسی کو بڑی گاڑی کی خواہش ہے، کسی کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو اس کے دروازہ کھولے۔ عمران خان کہاں ہے؟ عمران خان تو ان کے پلان میں نہیں ہے۔ عمران خان کو انہوں نے پاکستان کی حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے دوستوں کیا مائنس کرنا تھا؟ یہ تمام لوگ اپنے کردار سے، اپنے کال و فعل سے عمران خان کو مائنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں جن لوگوں کے اوپر مقدمات نہیں ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر تحریک بھی چلا سکتے ہیں، وہ اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دے سکتے ہیں۔ میرا نا ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ نے اعلان کیا کہ ہم 10 تاریخ کو اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے، آپ کو روک لیا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اگلے دن آ جاتے، آپ اس سے اگلے دن آ جائیں، آپ اس سے اگلے دن آ جائیں۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 21 تاریخ ہے، 11 دن ہو گئے، اسمبلی کے باہر کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ کیونکہ دوستو یہ احتجاج میٹیریل نہیں ہے۔ یہ ہم کہا کرتے تھے کہ فوٹو سیشن، یہ فوٹو سیشن تحریک ہے، یہ فوٹو تحریک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فوٹوگرافرز بلائیں گے، 2 لوگ آپ کے اپنے قافلے کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ان کی تقریریں، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں صحافیوں کو سوچنا چاہیے کہ تنقید کیوں نہیں کرتے یار، آپ کے تعلقات ہوں گے لوگوں کے ساتھ، ہمارے بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصل صحافت کو ختم کر دیں۔ بہت آسان تھا، پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے آپ ان کے ساتھ
تعلقات اپنے بنائیں، آپ کو نوازا بھی جائے گا، آپ کو عہدے ملیں گے، لیکن صحافت کیا ہے؟ یہ صحافی کا کام نہیں ہے کہ عہدے لے کر ترجمان بن جائے، تو پھر صحافت کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو اس سے پہلے آپ کرتے رہے، کہتے رہے، وہ سب جھوٹ تھا۔ تو 2-3 لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں، آپ اپنے قافلے دکھائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ سب دکھاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان سے سوال ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تم نکلتے کیوں نہیں ہو، تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ اور دوستو، آپ کو فلور آف دا ہاؤس جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، خواجہ آصف صاحب یہ ملک کے وزیر دفاع ہیں، آج وہ ویگو ڈالو والوں کے اوپر نہ برس پڑے۔ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی، پاکستان اس وقت ثالثی کا کام کر رہا ہے، وزیر اعظم اس وقت سوئٹزرلینڈ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیلڈ مارشل، پوری کابینہ وہاں پر موجود ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملک کا وزیر دفاع ہی موجود نہیں ہے۔ دنیا سوچتی ہوگی نا، جب جے ڈی وینس یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی اظہار، اور قطر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، تو پھر اس پہ برا کیوں مانتے ہیں؟ رپورٹ کریں اسے پاکستان کے اندر کہ جناب ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے تھے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا اور قطر کے میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، تو وہاں پہ صحافت کیا ہوگی؟ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ پیٹ ہیگسیتھ باہر نکلتا ہے پینٹاگون سے، 3-4 جرنیل جو ہے نا وہ اڑا دیتا ہے۔ وہ جنگ کے دوران اس نے کئی جرنیل ناشتے کی ٹیبل پہ وہ جو ہے وہ ہڑپ کر گیا ہے۔ ایسا ہی ہوا نا، یہ وہ باتیں جو ہم نے پیٹ ہیگسیتھ کی زبانی سنی۔ وہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے جانے، آج حملہ ہوگا، آج ایران سو نہیں سکے گا، یہی ہم نے سنا نا۔ ہمارا وزیر دفاع ویگو ڈالو والوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دوستو پاکستان میں نا ویگو ڈالا اوبیسلی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جب ویگو ڈالے والے آپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو چھڑوانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے بھی ویگو ڈالے کا ایک دفعہ اپنی تقریر میں حوالہ دیا تھا، مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا، اور پھر جس طرح خان صاحب کی انٹرونشن کے بعد ان کو چھوڑا گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ویگو ڈالا ہمیشہ سے ہر دور کے اندر ایک طاقت کی علامت رہا، خوف کی علامت رہا۔ تو اب یہ خوف جو ہے خواجہ آصف صاحب پہ بھی طاری ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز کو ان ویگو ڈالوں سے بچائیں، ہمارے ارکان ان کے اہل خانہ وہاں چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ سبز نمبر پلیٹ والی ویگو گاڑیاں اس طرح گزرتی ہیں جیسے کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسے بجھانے جا رہی ہوں۔ اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ جو شخص ویگو ڈالے کی سٹیئرنگ پر بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب بہت ہی احترام کے ساتھ میرا آپ سے سوال ہے، بلکہ پاکستان کی عوام کا یہ سوال ہے کہ جس گاڑی پر معیشت کی آپ کو بٹھایا گیا، آپ نے پہلے ہی گیئر میں اسے دیوار کے ساتھ مار دیا، اب نہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے، نہ اس گاڑی کو کوئی خرید رہا ہے، نہ ہی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ہی کوئی اس گاڑی جس کے اوپر آپ کو بٹھایا گیا تھا اس کی اب کوئی ویلیو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہر محکمہ اس وقت کرپشن کی نظر ہو گیا۔ لوگوں نے نا ان محکموں کو، ان اداروں کو اپنی کرپشن کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سندھ یہ کہتا ہے کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ آئین اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے غداری ہے۔ اچھا غداری کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو وہ پیسے لگے ہیں، وظیفے لگے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ سندھ کے اندر کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کرپشن کا سکینڈل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ اربوں میں ہوتا ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے۔ یہی تو فائل سسٹم ہے، اور ہے کیا؟ عمران خان کی یہ فائلیں آج تک نکلی نہیں ہیں۔ عمران خان نے بنی گالا کی جو زمین خریدی، اس کے بعد اس کے اوپر گھر بنایا، وہ اوپن کوئی بھی جا کر چیک کر سکتا ہے۔ عمران خان کے پلاٹ نہیں نکلے، عمران خان کے لیے کوئی عمران خان ہاؤس نہیں بنا کر دیا گیا اسے تحفے میں، عمران خان کے اپنے کوئی ذاتی ہیلی کاپٹرز نہیں تھے، اس کے کوئی اپنے ذاتی خاندان میں کسی کو آئی پی پی نہیں اس نے بنا کر دی، اس کی کوئی ملیں نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت آبزرویشن ہے دوستو کہ پاکستان کے اندر ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں نا، ان کے نام پہ نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ رمضان شوگر مل، اتفاق فاؤنڈری، اس قسم کے نام انہوں نے رکھے ہوئے، رکھے نا، نواز شریف فاؤنڈری، نواز شریف جو آپ کا شوگر مل ہے، اس طرح نام رکھے، یہ نہیں رکھتے۔ لیکن جہاں پہ پاکستان کی عوام کا پیسہ آتا ہے نا، یہ سارے نام جو ہے اپنے ناموں سے جوڑ دیتے ہیں۔ نواز شریف ٹرسٹ ہسپتال، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، مریم نواز ہیلتھ کلینک، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے ووٹ لینا ہے نا، اور اگر ہمارے ٹھکانوں کا عوام کو پتہ لگ گیا، اچھا جی یہ نواز شریف دی فیکٹری ہے گی، اچھا اے جڑا مل ہے گی یہ نواز شریف خاندان دے بچیاں دی ہے گی، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتے۔ تو خواجہ صاحب بڑے احترام کے ساتھ ذرا جواب دینا قوم کو کہ ویگو ڈالوں نے ہی تو اس ملک کو خراب کیا۔ صحافت سے سیاست سب کچھ جو ہے ان ڈالوں کے ارد گرد گھومتی ہے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے۔ خواجہ صاحب
جو بندہ آپ پر اور آپ کے قائد پر تنقید کر رہا ہے اور آپ کے خاندان میں جس کو پرائم منسٹر بننے کا شوق ہے، جن کو وہ آئینہ بار بار دکھا رہا ہے، ذرا سنیں خواجہ آصف فیصل واڈا کی گفتگو کہ ابھی میں نے جا کر جو ڈگی ہے اس میں سے 3 لوگوں کو نکالنا ہے. یہ ہمارے ملک کی جمہوریت کا حال تم لوگوں نے کر دیا. آج تم ہمیں سناتے ہو کہ گڈی جی بہت تیز دوڑاندے نے تیرا نو بند کرو، اور جو گاڑی جس گاڑی پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا. آپ ذرا سوال کریں نا جنہوں نے آپ کو اس کرسی پر بٹھایا اور آپ کو الیکشن میں جتوایا کہ پیٹ ایکسٹ اجازت ہے جی، میں نے کیوں نہیں تُسے نہ لے کے جاندے؟ آپ نہر میں چھلانگ ماریں، آپ تربوز کھائیں، آپ آم ٹھنڈے کر کے جو ہے وہ چوسیں. یہی خواجہ صاحب آپ کا کام رہ گیا ہے، یا پھر آپ کے خاندان کے اندر کچھ لوگوں کو مروسیت اور کیا ہوتی ہے. وہ ایک خاتون جس کو ٹیلی کمیونیکیشن کا علی بے بھی نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے، اسے پوچھے نا کہ یہ فائر وال جو پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا وہ کدھر گیا، کس کے کہنے پر، کس نے خرچ کیا، کہاں سے آیا، اور یہ پیسہ اب کہاں ہے. وہ فائر وال جو لگائیں تھی وہ پورا کا پورا پروجیکٹ کیوں شیلف کیا گیا. آپ نے 40 ارب روپیہ ضائع کر دیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ پوچھے نا ان لوگوں سے. لیکن یہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی کا گھر جو ہے نا اس کی جنت ہوتا ہے، اس کی کل کائنات ہوتا ہے. ساری عمر انسان نا پردیس کاٹتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سردی گرمی ہر قسم کا موسم سہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایک چھت بناتا ہے، اور تمہارے جیسے لٹیرے آ کر کہتے ہیں کہ نکلو گھر سے. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو آپ کو پچھلے 3 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ دوستو یہ شکاری جو ہے نا، یہ شکاری ہیں، ہم شکار ہیں، پاکستان شکار گاہ ہے، اور یہ ہمارا ہر روز جو ہے شکار کرتے ہیں. میں آگے بڑھوں گا. اقبال افریدی کی معطلی، بیرسٹر گوہر نے اس کو ختم کروا دیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جی میں نے ایوان کا آرڈر بھی رکھنا ہے. بالکل رکھیں جی، ملک کا بھی آرڈر کا خیال کریں. مائک بند کر دیا گیا عادل بازئی صاحب کا، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں 2-2 کروڑ کی گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لوگوں نے بلوچستان جانے والی سڑکیں بند کر دی. دیکھیے بلوچستان کا جو معاملہ نا چونکہ سینسیٹیو ہوتا ہے تو ان کے یہ پر جلتے ہیں، اس لیے تقریروں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، بند کروا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے پھر لوگ جو ہیں تقریریں اٹھا کر بھارت کی سرکار کو دیتے ہیں اور بیانیہ بنتا ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک تو ٹھیک ہے، لیکن دا پرابلم ہے کہ آپ بلوچستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اور دوستو شاہد خٹک صاحب نے آج ایک کام یہ کیا کہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور جب یہ اسے پاس جو بجٹ کو کروایا گیا، شاہد خٹک نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنے موبائل فون سے ویڈیو بنائی، کیونکہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنما کو نہیں دکھایا جاتا اور نہ انہیں زیادہ ٹی وی پر ٹائم دیا جاتا ہے، ان کی تقاریر بھی کاٹ دی جاتی ہیں. تو شاہد خٹک نے ویڈیو بنائی تو کہا کہ ان پیپلز پارٹی والوں کی شکلیں دیکھیں، باہر جا کر بلاول بھٹو اور یہ سب بجٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور یہاں پر بجٹ کے حق میں یہ ووٹ دیتے ہیں. خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شاہد خٹک میرے بھائی ہر دور میں اسی طرح ہی ہوا ہے. بلاول نے پاکستان میں جو حکومت تھی شہباز شریف کی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی، اور آج وہ اسی حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوری سن رہے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف قیدی نمبر 804 کو وہ گالیاں نکالتے ہیں، کیا کیا الفاظ انہوں نے کہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو 2-3 لوگ وہاں پر بچ گئے تھے گلگت بلتستان میں، جو بہت ہی اس وقت نایاب نسل ہے گلگت بلتستان میں، یہ جو سیاسی بریڈ اس وقت ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے، جو جمہوریت ہمیں جتنی وہاں پہ نظر آ رہی ہے جو بچ گئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کی انہوں نے بات کی. تو سیاستدان وہ سیاست کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے 3 سالوں سے یہ ویڈیوز ہی آ رہی ہیں اور کچھ نہیں آ رہا. پہنچ گئے، کر لیا، اور اگلی صفوں میں ہم بیٹھ گئے. ہم تو تحریک انصاف کی انفارچونیٹلی سیاست اسی طرح کی دیکھ رہے ہیں. اور دوستو حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو ملک کی معیشت کے حوالے سے، اور یہ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ. ترقیاتی بجٹ بڑھانا چاہیے تھا، مگر 4 کھرب کے ترقیاتی بجٹ میں سے 1 کھرب نکال دیا گیا. یہ 25% بنتا ہے. ڈیمز کی جلد تعمیر ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. 40 غیر ضروری وزارتیں، 150 کے قریب ادارے اور خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز یہ کچرا ہیں جنہیں صاف کیا جانا چاہیے، لیکن ان چیزوں پر کوئی فوکس نہیں کرتا. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حالات میں بہتری نہیں آئی، اور اگلے سال بھی زراعت کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کھاد کی قلت کی وجہ سے فصلیں متاثر ہوئی. اور دوستوں میں اب آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خبر یہ دے دوں کہ تمام وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں، اور برگنسٹاک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے جے ڈی وینس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شریک ہوئے، اور ایران کی جانب سے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی شریک ہوئے. اور پاکستانی اور ایرانی وفود کی ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے. اور اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی، اور اسٹیو وٹکف بھی اس موقع پر موجود ہیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ
دوستو اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی تجزیہ ملے گا. وہ تجزیہ کیا ہے کہ ایران جنگ سے امریکہ نکلنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو نا عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر بہت ایکسٹینسولی اس کے اوپر ہم رپورٹ کر رہے ہیں. ان پچھلے 4 ماہ میں 100 دن سے زائد ہو گئے. امریکہ کو اب یہ نا اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. 4 ماہ پہلے کی جو سچویشن تھی آج اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی امریکہ کے لیے. ہاں ایک تبدیلی ضرور آئی کہ آپ نے ہرمز اب دنیا کے مختلف ممالک کو جن کے بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں اور ڈپلومیسی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی میڈیا کے اوپر یا ملاقاتیں میڈیا کے سامنے نہیں کی جاتی, وہاں پر صرف ایک ہی قسم کا تاثر ملتا ہے. یا جو ڈیولپمنٹس ہمیں فیصلوں کی شکل میں یا موومنٹس کی شکل میں نظر آ رہی ہے, یعنی کوئی اٹھ کے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, دوسری طرف جے ڈی وینس. جو سب سے بڑی دلیل تھی کہ آپ نے ہرمز کو ایران نے دوبارہ بند کر دیا, امریکہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن اس طرح سے نہیں آیا, کیونکہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. اسرائیل نے لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں کی, ایران نے آپ نے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جے ڈی وینس کہتا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, 60 دن میں پہلے دن تم نے جنگ بندی کی خلاف ورزی تم نے بھی تو کر دی, آپ نے ہرمز کو بند کر دیا. لیکن اب لگ یہ رہا ہے جو انڈیکیٹرز ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنے جو اہداف تھے اسے جس حد تک وہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس نے کیے, اور جو رہ گیا اب وہ مزید آگے اس جنگ کو ایران کے اوپر مسلط نہیں کرے گا. یہ 60 دن کا جو ایک فریم ورک ہے نا, ایک طرح سے یہ بریدنگ سپیس ان کو مل گئی ہے. یہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر ایک میکنزم طے کریں گے. $300 ارب ڈالر کا یہ معاملہ بھی ہے جس میں انفراسٹرکچر کی بحالی ہے, جس میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اور جس طرح سے پیسہ ان کو دیا جائے گا, جن پروجیکٹ سے دیا جائے گا, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو پیسہ دیا جائے گا. اور دوستو اس وقت مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں, لیٹس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا آج بھی کوئی خبر نہیں نکالے گا. بہت ہی اچھا ہونا کہ جتنی بھی پلٹون گئی ہوئی ہے وہ خبر نکالے, لیکن صحافیوں کو نا اسی طرح نوازا جاتا ہے. مجھے نا کل کسی نے کہا کہ آپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لندن سے میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے سوئٹزرلینڈ کی. تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم سوئٹزرلینڈ جاتے اسے کور کرتے, لیکن عین موقع کے اوپر جب انہوں نے اسے کینسل کر دیا تو اس وقت میرا اور میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے, ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا. لیکن اگر یہ کنٹینیو ہوتا تو ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ سے یہ تمام جو مذاکرات ہیں اور جو وہاں کی پاکستان کا جو ورژن تھا وہ ہم آپ کو رپورٹ کرتے, بتاتے, دکھاتے. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.